अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं मोहम्मद नौशाद अली। नाजरीन, अमरीकी सदर चीन के दौरे पर पहुंच चुके हैं। दुनिया भर में इस दौरे से बहुत सारी जैसे कह लीजिए उम्मीदें लगाई हुई हैं पूरी दुनिया ने। चीन और अमेरिका के मामलात के अंदर तो ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है ही, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो इस वक्त ईरान जंग है उस हवाले से भी इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब चीन रवाना हुए थे अमरीकी सदर, जो मीडिया से बातचीत की थी उसके अंदर उन्होंने ख़ुद कहा कि वो जंग के मुतालिक जो है ना बड़ी तफसीली बातचीत करेंगे। अगरचे उन्होंने इस चीज़ को रूल आउट कर दिया था कि उनके सदर की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी उनका कहने का मकसद ये था कि जो चीन के सदर हैं वो कोई रोल उनका होना या ना होना का मसला नहीं है। लेकिन बहरहाल चूँकि चीन सबसे ज़्यादा जो मुतासर होने वाले ममालिक में है अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से, तो ये हो नहीं सकता कि अबनाए हुर्मुज़ और ईरान से मुतल्लिक जो मामलात हैं वो अंडर डिस्कशन ना आएँ। लेकिन इसके साथ साथ यकीनन हम सब जानते हैं कि पेट्रोल के अलावा भी जो रेयर अर्थ मिनरल्स का मामला है चीन के दरमियान और अमेरिका के दरमियान, चीन ने उस वक्त जब अमेरिका को ये रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं था, चीन ने बहुत तेज़ी के साथ उसके अंदर अपनी इजारादारी कायम की। अब मामला ये है कि अमरीकी सदर ये चाहते हैं कि जैसे तवानाई के जो भी, चाहे वो स्ट्रेट्स हों या अदरवाइज़ तवानाई का कोई भी ज़रिया हो, चाहे वो वेनेजुएला के तेल पर कब्ज़ा हो, कोई भी तरीका हो, वो अपने तेल की ज़रूरियात पूरी करने के लिए जो मुस्तकबिल में बनेंगी, ख़ास तौर पर क्रिप्टो करेंसी से मुताल्लिक या उनकी जो AI टेक्नोलॉजी में जो फर्दर एडवांसमेंट है उससे मुताल्लिक, क्योंकि ये हाई एनर्जी कंजम्पशन के सेक्टर्स हैं, तो उसके लिए वो तवानाई जो है वो इकट्ठी करना चाहते हैं। साथ ही साथ रेयर मिनरल्स जो हैं वो भी एक बोन ऑफ कंटेंशन है बिटवीन चीन एंड US। अब मामला ये है कि चीन जो है उसने पाबंदी लगा रखी है रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सपोर्ट के ऊपर, और ताइवान का मामला, चिप्स से रिलेटेड चीज़ें, ये सारी बातें जो हैं वहाँ पर ज़ेर बहस आएंगी। जो चीज़ देखने में आई, रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया अमरीकी सदर का। इलॉन मस्क जो थे वो और लारा और एक दो और जो बड़े वहाँ पर जैसे कह लीजिए जो टाइकून्स हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं, वो भी उनके हमरा हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली कहा यह जा रहा है कि माशी पर्सपेक्टिव के अंदर या डील्स के हिसाब से इकनॉमिक जो मामलात हैं उसके अंदर भी बहुत सी डील्स जो हैं वो अमरीकी सदर और चीनी सदर के दरमियान मुतवक्के हैं, जो हम आने वाले दिन यानी कल या परसों रात तक हम देखते रहेंगे। मुझे ये चीन का दौरा जो है इसके डायरेक्टली ईरान पर क्या असरात आएंगे, इस जंग के ऊपर क्या असरात आएंगे, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है इसार राना साहब, एहतसामुल हक साहब जो है वो नुमाइंदा हैं CGDN के उर्दू के, और डॉक्टर हसन जफ़र माहिर आलमी अमूर हैं, जवाद फैज़ी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं वीडियो लिंक पर। सबसे पहले मैं इत्साम साहब से पूछते हैं, इत्साम साहब आप देख रहे होंगे दौरे को, जो लोग उनके साथ आए हैं उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, और साथ ही साथ जो इस वक्त ईरान जंग के रेफरेंस के अंदर पर्सपेक्टिव में बहुत सी बात की जा रही है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में बैठे हुए ये कहा जा रहा है, हम ये समझ रहे हैं कि वहाँ पर जो ईरान जंग है इस हवाले से थॉरो डिटेल्ड डिस्कशन होगी, और अगर वहाँ कोई ब्रेक थ्रू होता है तो उसी के पर्सपेक्टिव के अंदर इस जो मुज़ाकरात US के और ईरान के हैं उसमें भी कोई ब्रेक थ्रू आएगा। आपका ख्याल है कि क्या सिचुएशन है इस वक्त, और चीन किस हद तक असरअंदाज होगा US की ईरान की पॉलिसी के ऊपर? बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं रहा कि चीन ने इस पूरे मामले को काफी हद तक बैक एंड पर कवर किया है। इसमें अब कोई शक नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब अमाराती वली अहद यहाँ आ जाएं, पाकिस्तानी नायब वजीर आजम हर चीज की डिटेल्स की तमाम शेयर करें, चाहे वो फोन कॉल्स पे हों, चाहे वो खुद आएं, अब्बास अरागची यहाँ आ जाएं और अब ट्रंप साहब भी खुद यहाँ आ जाएं, तो मुमकिन है। लेकिन पॉइंट ये है कि कार्ड्स किसके पास अभी ज्यादा हैं। मुझे लगता है कि दोनों पार्टीज, ईरान और अमेरिका, दोनों नहीं चाहते कि जंग आगे बढ़े, लेकिन जो हार्ड लाइंस ले चुके हैं उनसे पीछे हटना और उसमें किसी का गारंटियर बनना या किसी का मदद करना, मेरा ख्याल है उसमें चीन बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर सकता है। और यही वजह है कि हम बड़े अच्छे सतहों पर राब्ते हमने देखे हैं। एक मामला मेरा ख्याल है कि इस वक्त इंपॉर्टेंट है, जो कि ट्रंप साहब की बजाहिर विक्ट्री के लिए, क्योंकि वो विक्ट्री तो अब नहीं ले सकते, लेकिन वो ये कह सकते हैं कि मैंने ये काम किया है, और वो ईरान का जौहरी प्रोग्राम है जिसके लिए रूस पेशकश कर चुका है
شاید چین کے تھرو وہ کام ہو سکے اور ایران کو کسی حد تک کسی پوزیشن پر مائل کیا جا سکے. شاید ایران اس پوزیشن پر مائل ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایران اپنے جوہری پروگرام کے حوالے سے تمام باتیں امریکہ کی مان لے, تو اس میں کسی کا شامل ہونا ضروری ہے. یہ اعلان تو مجھے نہیں لگتا کہ فوراً سے ہو جائے گا, لیکن کچھ نہ کچھ چیزیں ڈسکس ضرور ہو سکتی ہیں. اور اگر وہ واپس جا کر ٹرمپ صاحب جو ہیں ان چیزوں پر ایگری کر جائیں اور ان کے ملک میں تمام چیزیں, یا جنہوں نے جنگ کا آغاز کیا تھا وہ ایگری کر جائیں, تو شاید پھر چیزیں ہمیں آگے کی جانب بڑھتی. جو چین کا اپنا جو 2050 کا پروگرام ہے, سوری صاحب میرا سوال لے لیجئے ساتھ, کہ جو اعلامیہ آئے گا یا جو گفتگو ہوگی شاید معاشی ہی ہوگی. ٹھیک ہے, میرا سوال اس میں یہ لے لیجئے کہ ٹھیک ہے اوپر سے پردہ بات ہوگی, اعلان بھی نہیں ہوگا, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ چین کی جو بات, چونکہ ایران نے چین کو بطور ضامن تسلیم کیا ہے, اس نے اعلان کیا ہے کہ چین بہتر ضامن ہو سکتا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ چین اس معاملے کے اندر کیا گارنٹیئر بننے کی جو ہے وہ اس کے لیے حامی بھر سکتا ہے؟ بالکل بھر سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ چین اب اس پوزیشن پر ہے کہ جہاں وہ کھل کر اس معاملے پر جو ہے وہ آگے آ سکتا ہے, لیکن وہ بھی اس کی بھی کچھ صورتیں ہوں گی. وہ ڈائریکٹ ایسے نہیں ہوگا, لیکن مجھے لگتا ہے کسی میکینزم پر پہنچنے کے لیے چین یقیناً آگے بڑھ سکتا ہے, چاہے فرنٹ پہ کسی کو رکھ لیں یا جس طرح سے بھی آپ چاہیں جو اب تک کے معاملات چل رہے تھے, کیونکہ بظاہر ایک کلیش تو ہے امریکہ اور چین کا. تو میرا نہیں خیال کہ چین اپنے بلاک کو چھوڑ کر کسی اور جانب جائے گا, بلکہ اپنی جگہ موجود رہ کر کسی اپنے حق میں فیصلہ کرنے کی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ جو بات ہے کہ ہمیں یہ خیال گزرتا ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ 2050 تک چین جو ہے وہ کسی جیو پولیٹیکل معاملے کے اندر یا گلوبل معاملے میں اس طرح سے فرنٹ پر نہیں آ سکتا, نہ ہی وہ کوئی چاہتا ہے کہ وہ کوئی تھانے داری جو ہے وہ اس کو کوئی اناؤنس کرے اپنے علاقے کی. لیکن یہ جو ضمانت والا معاملہ ہے, ضامن بننے کا معاملہ ہے, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ چین اس کام میں انٹر ہوگا, ایک معاملہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹھیک ہے معیشت اپنی جگہ ہے, لیکن جو جس قسم کا سٹرکچر ہمیں آنے والے دنوں میں اس خطے کے اندر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, اس کے اندر یہ جو سچویشن ہے یہ کس طرف لے جا سکتی ہے معاملات کو, خاص طور پر ایز فار ایز پاکستان از کنسرنڈ؟ بہت بہت شکریہ نوشاد صاحب. دیکھیے ذرا چین کے اور امریکہ کے معاملے کو 2 سال پہلے جو اس معاملے پہ گفتگو ہو رہی تھی امریکہ میں, اس تناظر میں دیکھیے. جب یوکرین وار اپنی پیک پہ تھی تو اس وقت امریکن تھنک ٹینکس اور ان کے جو مبصرین ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے یہ ایک اسٹریٹجک مسٹیک ہوئی کہ ہم نیٹو کو پش کر کے لے گئے یوکرین تک, اور رشیا اور چین اس کے نتیجے میں قریب آ گئے. جی, حالانکہ کرنا یہ چاہیے تھا کہ ہم چین اور رشیا کو علیحدہ کرتے اور ایک کو اپنی سائڈ پہ لے کے آتے, دوسرے کو علیحدہ کرتے. ٹھیک بات. ہم نے 2 بڑی طاقتوں کو اکٹھا کر دیا. اب اگر امریکہ اس مسٹیک کو کریکٹ کرنا چاہتا ہے تو پھر چین کو کچھ ایسی رعایات دینی ہوں گی جو کہ چین اور رشیا کے تعلقات جتنے بھی قریبی ہو چکے ہیں اس سے زیادہ ٹیمپٹنگ ہو, یعنی کہ وہ گاڈ فادر والی لینگویج میں کہ an offer which he cannot refuse. ٹھیک ہے جی, تو وہ کیا آفر ہو سکتی ہے؟ اب ایسی آفر تو دینی پڑے گی. ٹیرف بہت بڑی اٹریکشن نہیں ہے, اور 40, 50, 30% جو ٹیرفس ہیں وہ ٹیرف لگائیں گے, یہ ان کی کھاد روک لیں گے جو انہوں نے کیا چین نے. تو وہ دوسری, وہ ان کے پاس اپنی لیوریج ہے, چین کے پاس, امریکہ کے پاس اپنا لیوریج ہے. تو وہ وہاں تو بات نہیں بن رہی, وہ امریکہ نے ٹرائی کر کے دیکھ لیا. اب دوسرا یہ ہے کہ آئل سپلائی مڈل ایسٹ کی, ایران میں اور مڈل ایسٹ میں انفلوئنس, اس میں کتنا آپس میں لین دین کمپرومائز ہو سکتا ہے. پھر ساؤتھ چائنا سی کے اندر تائیوان پہ امریکہ کیا پوزیشن لے گا, کہ کتنا وہ پیچھے ہٹنے پہ تیار ہوں گے تائیوان کے معاملے سے. وہ اسٹرنگ آف پرلز جو ہے, وہ جو آئی لینڈ پہ ان کی پریزنس ہے, اس سے کتنا وڈرا کرنے پہ تیار ہوں گے, کیا معاملات ڈسکس ہوں گے. بٹ پرائمریلی واٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ رشیا اور چائنا کا جو کمبینیشن ہے اور ان کا یوریشیا میں اور میڈل ایسٹ کے معاملات میں بڑھتا ہوا انفلوئنس وایا ایران ریسنٹ وار,
یہاں پہ ہی اسی وجہ سے یہ میٹنگ ڈیلے بھی ہوئی ممکنہ طور پہ، اور اب وہ کچھ نئی بات سوچ کے آئے ہیں. یہ اس جنگ میں چائنیز جو بھی تجربہ ہوا ہے ان کو پریزنس کا، اس کے بعد دیکھیے پچھلے ہفتے ایک سٹرائک کی امریکہ نے ایران پہ، آپ کو یاد ہے، اب سے 4-5 دن پہلے جی جی، رات وہ کو ایک سٹرائک، مختلف. جسٹ ون سٹرائک، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس سے آگے بات نہیں بڑھانا چاہتے. اس سٹرائک کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوئی. پچھلی جو راؤنڈ ہو رہا تھا اس میں ایران کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں تھا. جو لاسٹ ٹائم سٹرائک ہوئی ہے اس میں ایران کے پاس تہران میں ایئر ڈیفنس سسٹم تھا. اس کا مطلب ہے کہ جو سپلائی رشیا یا چائنا سے آنی تھی وہ آ گئی، ان ان پلیس ہو کی گئی. تربیت بھی ہو گئی، سو ایک ایکسٹینڈڈ رول تو ان دونوں طاقتوں کا ہے نا، چاہے وہ مخفی ہے، اس کو اوپنلی ایڈمٹ نہیں کر رہے، لیکن وہ بہرحال موجود ہے. سو ان سارے معاملات کو سامنے رکھ کے انہوں نے چل رہا ہے. پھر یہ اب انڈیا کی جو پوزیشن تھی، جو ٹاسک نے انڈیا کو دیا تھا، وہ ٹاسک اب امریکہ کو خود جا کے وہاں نیگوشیٹ کر کے پورا کرنا پڑا ہے. یعنی کنٹینمنٹ آف چائنا کا پروجیکٹ تو فارغ ہو گیا، ہاں جی، وہ انڈیا کے حد تک تو یقیناً فارغ ہو گیا. وہ ان کی حد تک فارغ ہو گیا، یعنی کہ کوڈ بھی فارغ ہو گیا. وہ جاپان اور آسٹریلیا کی حیثیت آپ نے دیکھ لی کہ ان کے ساتھ کیا کیا، تو کوڈ از نو مور. اور اب امریکہ کیسے اس معاملے کو ہینڈل کرے گا، کتنی رعایات دے گا وہ چائنا کو، وہ کون سی ایسی اٹریکٹیو آفر ہوگی جس سے وہ آپ کے خیال سے رشیا چائنا کہ کا. اب گیونگ پاکستان کا دیکھیے نا، تو نہیں. پاکستان کا تو آج میں نے آپ کے ساتھ وہ بھول گیا صبح اپنا آرٹیکل شیئر کرنا، اس میں میں نے اس کو چوک آؤٹ کیا ہے کہ پاکستان کا تو فورسڈ ریسیٹ ہو رہا ہے. دیٹ از دی ٹائٹل آف مائی آرٹیکل ان فرائیڈے ٹائمز ٹوڈے. فورسڈ ریسیٹ ہو رہا ہے اسٹریٹجک اور ڈپلومیٹک فرنٹس پہ. ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ میں 2 دن پہلے جو خبر لگی، جب 8 تاریخ کو لگی تھی خبر، جب یہ ہم سیلیبریٹ کر رہے تھے وکٹری اوور انڈیا، کہ چائنیز انجینئرز ٹیک پرسنل موجود تھے پاکستان میں جب یہ انہوں نے لانچ کی ایئر سٹرائک انڈیا نے. جی ٹھیک ہے، اس سے میسج کسے دیا گیا؟ انڈیا کو، کہ ہم پورے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اپنی ایمبیشنز اور اپنی یہ جتنی بھی آپ فیوچر کے اندر ایسی کوئی ایکٹیویٹی سوچ رہے ہیں اس سے دور رہیں. امریکہ کو کہ یہ ہمارے الائز ہیں، یہ ہمارے پارٹنرز ہیں، ان کے ساتھ آپ ایک حد تک ہی اپنے رومانس میں آگے جا سکتے ہیں. اور پاکستان کو کہ وی ور دیئر وین نو بڈی ایلس واز دیئر. ٹھیک ہے، 3 وے میسج ہے اس کے اندر. ٹھیک. دیٹس ہاؤ آئی انٹرپریٹ اٹ. پھر دوسری طرف سے امریکہ کے اندر جو سی این بی میں رپورٹ چھپی CBS. کہ جی پاکستان نے سی بی ایس، تو اس میں کہ پاکستان نے ایرانی جہاز فائٹر جیٹس جو ہیں اپنے آپ پارک کیے ہوئے تھے ہماری سٹرائکس کے دوران. وہ پاکستان کی وزارت خارجہ نے تو اس کو ڈسمس کر دیا کہ جی بوگس ہے. لیکن وہ سینٹ میں بھی آپ ڈسکس ہوئی ہے. میڈیا رپورٹ ڈسمس کر سکتے ہیں، لیکن لنڈسے گرام کو سینٹ میں جو اس کے اوپر US سینٹ میں، جی پیٹ جی ہیگسٹ کے ساتھ ہوئی ہے، اس کو کیسے آپ نظر انداز کریں گے؟ نہیں، لیکن اس نے جو پیٹر وہ جو ہیں وہاں پر بھی انہوں نے جو لنڈسے کے آرگیومنٹ کو انہوں نے ریفیوٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، پاکستان نے ان تمام معاملات کو وہ نگیٹ کر انہوں نے دیا. کہا کہ یہ اس میٹر پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا. بیچ میں کہا، لیکن پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا. اس پہ بھی اس والے معاملے پہ بھی یہ بھی میرا خیال ہے اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن فیضی صاحب میں چاہوں گا پہلے پاکستان ایک کراس روڈ پہ ہے. اچھا اپنی ڈائریکشن، اب وہ دن چلے گئے بیلنسنگ ایکٹ اور ایمبیگوٹی رکھنے والے کہ اس کو بھی خوش رکھیں اس کو بھی رکھیں. ایک فیصلہ کرنا پڑے گا. اور آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں، آپ کو یاد ہے آپ سے 1 مہینہ پہلے کہا تھا کہ 2-3 مہینے کے بعد دیکھیے گا کہ یہ ڈیسیجن لینا پڑے گا. دا ٹائم از ارائیونگ فاسٹ. ٹھیک ہے، یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اس پہ بھی بات کر. فیضی صاحب، یہ جو معاملہ ہے اب، اگرچہ کہ یہ ادھر سے جو ہمارے اسرائیلی پرائم منسٹر صاحب ہیں نیتن یاہو صاحب، وہ ایک بات کہتے ہیں،
کو بیسمنٹس کی بات اور یہ وہ کہ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات پاکستان خراب کرانے کی کوشش کر رہا ہے. ساتھ ہی ایک کمپین شروع ہوتی ہے, وہاں پہ وہ ایکزیوز ہو یا وہ سی بی ایس ہو یا امریکی چینلز ہوں, وہاں پہ اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے, اور اس کی بنیاد پر جو ایک سینیٹر لنڈزے ہے وہ ویسے ہی پاکستان سے خائف رہتے ہیں, وہ کوئی آرگیومنٹ کر دیتے ہیں. کیا یہ طریقہ کار ہے؟ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کو چیک کرنا اور جج کرنا بھی ضروری ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ انڈیا جو ہے وہ تو ابھی تک ہار کھائے بیٹھا ہے ہم سے, اس نے کہیں نہ کہیں تو اپنا بدلہ نکالنے کی کوشش کرنی ہے, ایک وہ والا ایلیمنٹ بھی ہے. لیکن جو یہ بات کہی ہے ڈاکٹر صاحب نے, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو ایک طرح سے فورس ریسیٹ کہیں, چاہے فورس پہ مانے یا نہ مانے, لیکن ریسیٹ کی بات ہے. یعنی ہماری جو پالیسی میں تبدیلی آ رہی ہے, یہ تو بعد میں فیصلہ کر لیں گے, اس پہ بات کر لیں گے کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن یہ بات طے ہے کہ ہماری فارن پالیسی کے اندر اور ہماری انٹرنل پالیسی میں بڑی ڈراسٹک چینجز کی گئی ہیں, اور وہ چینجز ہی ہیں جس کی بنیاد پر ہمیں آج یہ جو ہم آج جو انجوائے کر رہے ہیں اسٹیٹس, یہ پاکستان کو یہ اسٹیٹس مل پایا ہے. دیکھیے رشاد بھائی, بڑی اچھی گفتگو ہوئی مجھ سے پہلے, لیکن دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں کہ اگر ہم تبدل دیکھیں تو اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ابھی بیجنگ پہنچے, لیکن اس سے پہلے جنوبی کوریا کے اندر امریکہ اور چین کے مابین ایک طرف امریکی وزیر خزانہ تھے اور ایک طرف چائنا کے ڈپٹی پرائم منسٹر تھے. 3.5 گھنٹے ان کی ملاقات جاری رہی اور انہوں نے کھلے دل سے اپنے تجارتی معاملات کو ڈسکس کیا. یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے. پھر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ نائے ہرمز پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شپس کھڑے ہیں, گزرنے نہیں دیا جا رہا, کبھی امریکہ اور کبھی ایران وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں گزرنے دیں گے, لیکن 20 لاکھ بیرل عراقی تیل جو ہے وہ لے کے چائنا کا جو بڑا شیپ ہے سپر, جس کو ٹیکنیکلی کوئی نام بھی ہے یوان اور ہا اس طرح کا ہے, میں بول نہیں سکتا اس طرح سے, لیکن وہ بھی گزر گیا. اب آپ دیکھیے کہ تبدیلیاں تو آ رہی ہیں. رہ گئی بات کہ جہاں تک اسرائیلی پرائم منسٹر کی آپ نے بات کی کہ پاکستان کی بیسمنٹ سے سوشل میڈیم پہ ہم کوئی امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات خراب کرنا چاہ رہے ہیں. میں حیران ہوں کہ ایک ایسا ملک جس کو بڑا زوم بھی ہو, جس کو بڑا یہ بھی اس کے ذہن میں فطور ہو, خناس ہو کہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کے پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے, وہ بھی ناکامی ہوئی. ایران پہ حملے کی صورت میں بھی ناکامی ہوئی. ہاں سازشیں ضرور موجود ہیں, مگر ایک ایسے وزیر اعظم کا یہ اعتراف کر لینا کہ چین اور پاکستان اور دیگر یہ جو ممالک ہیں ان میں خاص طور پہ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان اختلافات اور یہ جنگ کو جو ہے وہ کھوکھلا ثابت کرنے کے لیے پاکستان کے کوئی تہہ خانے موجود ہیں. میں تو حیران ہوں کہ وہ آپ کو یاد ہوگا, رانا صاحب کو بھی یاد ہوگا, 80s کے دور میں نا جب اسلامی جمعیت طلبہ, ایم ایس ایف, پی ایس ایف اور دیگر تنظیمیں آپس میں جب لڑا کرتی تھی نا تو وہ کہتے تھے منصورے دے تہہ خانے جو ہو گیا ہے, یا مسلم لیگ ہاؤس کے تہہ خانے میں یہ ہو گیا ہے. مجھے تو یہ بڑی سچی باتیں لگ رہی ہیں کہ جب انٹرنیشنلی معاملات, اور ابھی ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ہمیں انٹرنیشنلی جو ری الائنمنٹ ہو رہی ہے, بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ ری بیلنسنگ ہو رہی ہے, اس کے اندر یہ دیکھنا پڑے گا. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ چین کو جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے آپ امریکہ سائڈ پہ کر سکتا ہے, بلکہ اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ وہاں جا رہے ہیں. اور خاص طور پہ ہندوستان, اور میں آپ کی وساطت سے آج یہ بات بھی کر دوں کہ ابھی دیکھیے گا پاکستان کے خلاف مزید سازشیں سامنے آئیں گی. وہ کسی نہ کسی صورت میں فتنۃ الخوارج کی صورت میں آ سکتی ہیں. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ ایک بہت مخصوص لابی جو یہاں پہ اقلیتوں کی بات کرتی ہے اور نام اسلام کا استعمال کرتی ہے, ان کی طرف سے بھی ابھی بہت ساری چیزیں ابھی دنیا میں آنی ہیں کہ وہ جو ختم نبوت کے منکرین ہیں ان کی طرف سے بھی, یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو تیار کیا جاتا ہے. معذرت میں آپ کو ٹوک رہا ہوں, معذرت, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو آپ اپنی بات ضرور کمپلیٹ کر لیجئے گا. میں معذرت چاہوں گا آپ کو, مجھے ٹوکنا پڑا. پھر رانا صاحب سے بھی تھوڑی گفتگو کریں گے ذرا بھارت کے پرسپیکٹیو کے اندر, اور یہ جو نیکسس ہے اسرائیل بھارت کا, اس پر بھی بات کرتے ہیں, لیکن پہلے لیتے ہیں بریک.